अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ आज मौजूद हैं उस्ताद सुरीले खान, कबीर खान और उनके इंतहाई लाडले भतीजे। हाय 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 सुभान अल्लाह। तारफ सारा अच्छा सी जेड़ा इंतहाई लाडले विच पाया जे ना, इसे सेंसर कर दे। उस्ताद जी आप प्यार तो करते हैं, इंतहाई जहर भतीजे का प्यार करना कर प्यार आप करते हैं। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਓ। ਗਿਆ ਜੰਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਲਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਡਏ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੀ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨੇ ਦੁਲੱਤੀ ਛੰਡੀ ਏ, ਲਾੜਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਈ। जुनैद साहब ते हारे ले दौड़ने वाली पोजीशन च रहिंदा है। दुनिया मेरे पीछे दौड़ रही है, दौड़ी दौड़ी तो क्या हो गया। हाँ जी हाँ जी, रोड़े फड़ के शोखा हारे ले फलीट बूट पा के रखदा, और किथों दौड़ना पै गया। ये ते उथों भी दौड़ पिया। लो जनाब सारी जंज जड़ी साडे दुआले हो गई। कुड़ी दे प्यो ने सानू ओ कुटिया फड़ के इस मुंडे नू उन्होंने लम्मिया पा लिया ते लाके दे चो डांगा मारियां ने। उत्तों मुंडे दा लक लक ही ते है, इहदी गुड लाके के बावां ते लत्तां है ही नहीं, सिर्फ लक ही। उन्हां ओ डांगा मारियां लक च। लम्मिया भी किन्ना को पाया होना इनू, इथों लैके इथों तक बस। शौखिया है तो मैनू पुछ जिन्हें उसे इंच इंच दे जख्म गिने ने। पर एक पावे वाली रेड़ी खलोती सी, जुनैद साहब ओदा पतीला थले रख के ते मैं भतीजा उत्ते रखिया ते लैके हस्पताल पहुंचे। कौन अजकल लिफ्ट देंदा जी? नहीं जी नहीं। हस्पताल पहुंचे ते अगे हड़ताल होईयां यंग डॉक्टर्स की। बस फिर चढ़ गए ने सानू गुस्से। ए मुंडा आंदा है उस्ताद जी छड्डो मरम पट्टी ते खोल लव बाजा। बस फिर असी बाजा हस्पताल दे गेट अगे रख लिया ते शुरू हो गए। हड़ताल न तेरियां रुकियां, गवर्नमेंट ने भी अत्ता चुकियां, तुसी जीत गए दोवें पब्लिक हार गई। लगे वार्ड नू ताले थड़िया ते बीमार पई। लगे वार्ड नू ताले थड़िया ते बीमार पई। किथों जाके करावा दसो मैं हुण पट्टियां वे। झगड़ा सी तुहाडा सानू पै गईयां चट्टियां वे। तुसी लड़ पे हाथी पब्लिक रुल विच कार गई। लगे वार्ड नू ताले थड़िया ते बीमार पई। लगे वार्ड नू ताले थड़िया ते बीमार पई। हड़तालां ही नहीं मुकदियां यंग डॉक्टर्स दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਲਾਟ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। उस्ताद जी ओ तेनू लवे मौला ए रोवे पोनी नू सड़े बूटे वाले गमले आ। कैसे शोखे हो। देखो जरा नामुराद पंचायत में बैठे हुए न्यूज चैनल के ऊपर एक सीनियर सहाफी के सामने हमारे खिलाफ हो गया। ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ एडे तुसी रशियन प्रेसिडेंट। क्या कहने, मुल्क तेन पुत्र काफी याद ने। कीनिया शिफ्ट हो जाओ थे तेरे दाल चौल बड़े बिकन। फटे मुंह देखो जरा मैंने कितनी दूर भेज के उधर भी कारोबार लो करवाया है। मैं नहीं किया कि कीनिया इंजीनियर लगे ना, दाल चौल प्लेटा ही धोएगा मरे तू पुत्र। जिन्हें उस्ताद की इज्जत नहीं करनी उन्हें कदों फल पाने। क्या कहने, ते जे फल पाना भी है तो मक्खियां वाला। कोई गल धो लेंदा बंदा। पुत्र तू धोन तो बगैर भी खा ले, तेनू केड़ा फर्क पैना। किधरे कोल होण डे होण ते जाके तंबू चुक चुक के वेंदा मेहमान गए ने कि नहीं। सारे परौने निकलते नाल ही फटाफट परातां च सारा फ्रूट इकट्ठा करके शॉपर च पा के घर ले आंदे।
یہ تو جنید صاحب فروٹ دا ایڈا شوقین جے ہر جمعے رات ببلی شاہ دی قبر تے ٹر جاندا ہے کہ اوتھے لوکی فروٹ ونڈ دے اور نال سانو بھی لڑن دیا ہوندا چلیا کرو مرو قبر دا پھل میٹھا ہوندا جی اور میں کہا شوق ہے اس صبر دا کہ ایسے آنے تو قبر دا بھی میٹھا بنا لے انہوں نے سن لو باؤ جی ادھا کلو سٹرابری لائے پتہ نہیں کتوں لے بھی کتوں کسی نے پڑھاتے ہونے بھی لو لا جو ہن گھر لے آ کے پانڈے جو پا کے تے او دا نام بھول گئے نے کی تے کھا رہے نے ہاں جی تے میں دوروں پوچھا میں کہا چاچا جی کی کھان رہے ہو دیکھو کہتے بجھ ہا بھلا ہائے تیرے کو ہی بجھوڑی سی ایڈا تو باغاں دا مالک او میں کیا جیدی تڑنا جان پچھانی نہیں انہوں کو گھر لے آیا ہو او تسی امرود لے آؤ بیر لے آؤ گنیریاں لے آؤ ہاں جی ہاں جی ہاں جی تسی تے روز چیکو لے کے آندے ہو تینوں لوے مولا شوخیا ایڈا شوخا جی ایک دن آلو لے کے آیا شاپر چ میں کہا ایک ہی آندے جی چیکو لے کے آیا ہے میں حیران میں کہ ایڈے مہنگے پھل نو انہیں کیویں ہاتھ پا لیا اندر چلا گیا ماں بوئے نو کان لایا تو اندر جا کے ماں نو کہن دیا اما جی یہ چیکو کی بھجیا بنا دے میں نے روٹی کھانی ہے میں بھی پھر جدو روٹی کھان دیا سی نا میں اتوں جا کے کیا میں کہا پتر یہ چیکو ہے کہنا جی چیکو اسی ابالے ہے تے آلو بن گئے ونٹرز کی وجہ سے ان کے قابو آیا ہوں ہاں جی ٹوکرے تھلے ونٹر لاؤ نا کہ پڑیا جانا ابھی سمر آنے کی دیر ہے میں نے ورلڈ ٹور کے لیے نکل جانا چنچی پہ بیٹھ کے بیٹا بزنس کلاس کی ٹکٹ لینا اگر وہ فلائٹ آگے سے چکی جائے نا تو اکانومی کلاس ساری نیچے گر جاتی استاد جی اپنے جھگڑے چھوڑے کچھ سیاست کی خبر سنائے ہمیں سر سیاست کی کیا خبر سنائے ادھر بھی جھگڑے ہی ہے دیکھیا نہیں جے کل تے پرسوں اسمبلی چ کی دھینگا مشتی ہوئی بلکہ دھینگا کٹ ہویا مشتی زیادہ ہوئی جنید صاحب اس دھنگا مشتی پر گیت پیش کیا ہے اسمبلی والڑیا ویتھے سارے نے پردان اپنی گلے صرف سنان دوجیا واری رولا پان اسمبلی والڑیا اے مچھلی منڈی نا سنگ پھسا کے بے جاندے نے ایسے عجب پائی جد بھی کٹھے ہون سمجھو فوراً شروع لڑائی کچھ تے ایسے نے پلوان جیڑے ازلوں بد زبان اٹھ اٹھ ہتھی پین نوان اسمبلی والڑیا اے مچھلی منڈی نا کچھ دا موڑے جوتی لا کے دشمن ول میں سٹا کچھ نالے ہاتھ جوڑی جاندے نالے کر دے جگتا اکھاڑا زیادہ کٹ ایوان بدتمیزی کا طوفان بن گئے سارے پاٹے خان اسمبلی والڑیا اے مچھلی منڈی نا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مائی آنر اینکر صاحب یہ جو ہم قسمیں بہت زیادہ اٹھانی شروع ہو گئے ہوئے ہیں میرے سمیت عادت سی ایک بن گئی ہوئی ہے بلکہ گفتگو کا حصہ ہی بن گیا ہوا ہے ہر ایک کا یہ یار اس کی ذرا کوئی قانونی اخلاقی مذہبی پوزیشن تو واضح کرو آج یہ بات تو سیدھی ہے کہ بچے بچے کو پتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ منع بھی فرمایا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا اس کی نہ کوئی حیثیت ہے
اور اسے منع بھی فرمایا گیا یعنی اس چیز قانونی کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اخلاقی بھی شرن نہیں، شرن کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور شرعی یہ جو حیثیت کچھ خواتین کہہ دیتی ہیں کہ مجھے آپ کی قسم، یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. اصل میں اس کی تو بالکل ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا کہ میں فلاں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، یا بیوی نے قسم کھانی ہو یا شوہر نے، وہ پھر بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں. مجھے بچے کی جان کی قسم ہے، اور یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. سب غلط ہے، سب غلط ہے. یہ بالکل تو چلو یہ صرف انسانی نفسیات سے کھیلنے کا مسئلہ ہے. یہ تو ہے ہی غلط کہ مجھے آپ کی قسم. یہ جو ایکشن ہے مجھے آپ کی قسم، یہ ایکشن کی کیا حیثیت ہے؟ جب قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر ایکشن کی کیا ہو سکتی ہے؟ یار بڑا جان لیوا ہوتا ہے، ایکشن کیا کر رہے ہیں؟ جب کوئی یہی کہہ دے کہ مجھے آپ کی قسم، یہ دو باری جو ہلنا ہے یہ کو کاٹ ہے. اچھا، اس کا جو شرعی پہلو ہے، جو اس کے بارے میں ہمارے دین کے احکامات ہیں، ان پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اصل میں یہ جو کبھی غور کر لو کہ وہ شخص زیادہ قسمیں کھائے گا، اور اس بات کو ایک حدیث مبارکہ بھی تقویت دیتی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قسمیں کھاتا ہے. ریئلی؟ ہاں دیکھو نا کہ جب کوئی شخص کسی نہ کسی حوالے سے بات پہ قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی بات پہ یقین نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلط بیانی کر رہا ہے. ہاں دوسری صورت موجود ہوتی ہے، میں سماجی اور معاشرتی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے مطلب ہر طرح کی قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا بےتاب ہوتا ہے. وہ صورتیں بھی بہرحال موجود ہیں جب اس کی سچائی پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہوتا اور وہ بےتاب ہوتا ہے، اس لیے قسم کھاتا ہے. لیکن عام طور پہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ہم کتنی بار بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، اور ہر طرح کی قسم کھاتے ہیں، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم. آتے چکی ہوتی ہیں اور جھوٹیاں ہی ہوتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہوتا کیا اصل میں یہی پرابلم بھی یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اتنی زیادہ قسمیں کھا کے اپنا اعتبار کم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو نا کسی شخص نے، آپ سوچتے کہ یار اس کے منہ سے میں نے کبھی قسم نہیں سنی، تو جب وہ قسم کھائے گا میرے لیے وہ بہت وقت رکھتی ہوگی. لیکن جب وہ ہر دوسرے جملے میں قسم کھائے گا تو اس کی حیثیت ختم ہو روٹین بن جائے. روٹین بن اچھا جی، اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ اپنا گوری غصہ نہ کرنا کہ اس کا منہ اس طرح ایسی ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا رہا. غصہ نہ کرنا گوری، کوئی بات نہیں، 100 ضرورتیں ہوتی گھروں میں. لو قسموں کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ بات تو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا. اس کا منہ اس لیے ایسی ہے. اچھا ایک ہمارے یہاں یہ بھی بہت عام ہے، قسم ڈالنا. قسم ڈال دی ہے میں نے تینوں اللہ دی قسم ہی ہونا کو تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اب دوسرا بندہ اس قسم، وہ قسم کھا ہی نہیں رہا، وہ اس قسم کو ایکسپٹ کر ہی نہیں رہا. آپ کے پاس تو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ آپ قسم ڈال دیں اس پہ. یہ بالکل غلط ہے، اس کی بھی کوئی شرعی بلکہ معاشرتی حیثیت بھی نہیں ہو سکتی. اچھا سر اس کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کو میری قسم ہے، آپ نے میرے ساتھ میری امی کے گھر جانا ہے تاکہ میں ضرور توڑوں قسم. اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ میرا ڈومیسٹک مسائل کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا تم یہ دیکھو کہ آج ہمارے جو معاشرے میں، ہماری بلکہ معیشت میں بھی جو ایک بے برکتی نظر آتی ہے نا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ قسموں کی کثرت ہے. اور اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک بڑی واضح آیت موجود ہے کہ جو لوگ میرا عہد اور اپنی قسمیں کھا کر معمولی مال حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی بات کی گئی ہے. استغفر اللہ. اس حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مال آپ جھوٹی قسم کھا کے بیچتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اڑ جاتی ہے. اچھا بیچنے والا بھی قسم کھا رہا ہے، خریدنے والا بھی قسمیں کھا رہا ہے. بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ جی اتنی میں تو خدا پاک کی قسم، اتنی میں تو اپنی خرید ہے، کھاتا ہے نا عام طور پہ. اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی قسم پر کسی حد تک یقین کر لیتے ہو. اچھا خریدنے والا بھی قسم پہ قسم کھا رہا ہوتا ہے جھوٹی، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں دکاندار تو اتنے کی دے رہا تھا. بھیا میں پرسوں لے کے گیا سینے تھی. اچھا جی اس کے لیے کیا سزا ہے جو پہلے تو یہ کہے کہ آپ کو میری قسم اپنا خیال رکھا کرے، تو
اس کے بعد کہہ دے کہ جی 5000 روپیہ مجھے چاہیے میں نے نواں سوٹ لے میاں بیوی کی قسموں کے علاوہ کوئی قسم نہیں. اس میں بندہ بیچارہ پھنس جاتا ہے نا کہ آپ اپنا خیال رکھیں. I think بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنی کو ہمدرد ہے میری. 5000 کا خیال رکھیں نا. قسم کا جو کفارہ ہے وہ سنا ہے کہ 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہے. ہاں کھانا کھلائیں یا مسکینوں کو کپڑا پہنائیں یا غلام کو آزاد کریں. لیکن تم دیکھو کہ مطلب ہمارا جو دین ہے یہ کس قدر آسانی کا دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے مزاج کا بھی تو پتہ ہے کہ مطلب یہ ہم عادتاً بھی قسمیں کھا لیتے ہیں, غیر ارادی طور پہ بھی کھا لیتے ہیں, اور غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی قسم کھا سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو تم غلط فہمی کی بنیاد پہ کھاتے ہو, لیکن ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جن پر تم ارادہ باندھ لیتے ہو, یعنی جن کا تم ارادہ کرتے ہو کہ میں پورے شعوری طور پر جانتے ہوئے, پورے ادراک کرتے ہوئے اس بات پہ قسم کھا رہا ہوں, اس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے اور اسی کا یہ کفارہ ہے. اچھا جی اس قسم کی کیا حیثیت ہے, یہ بندے کو فیل کرنی چاہیے یا نہیں کہ آپ میری قسم اٹھا کے بتائیں آپ کے بٹوے میں پیسے ہیں کہ اللہ معاف کرے عزیزی لگتا ہے کسی پرابلم میں ہے. یہ صحیح بات ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے رویے اور دیگر سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جنید صاحب آپ نے رویے کی بات کی ہے, رویہ تو سب کا انتہائی غیر سنجیدہ ہے سوائے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے. وہ مدبر بیانات دیتے ہیں اور مدبر گفتگو کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے چونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے مدبر سیاستدان میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں, اس لیے ان کے منہ سے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں سننے کو ملی سوائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے. کسی سیاستدان کے منہ سے, کسی پارٹی سے آپ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں دیکھ سکتے. کسی سے بھی نہیں, بالکل نہیں, جے یو آئی سے بھی نہیں, بالکل نہیں. وہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ, جی جی وہ کچھ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, کچھ سنجیدگی سے, وہ بھی صرف اس لیے کہ ہم نے تدبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ورنہ جنید صاحب جس طرح کی گفتگو دوسری پارٹیوں سے سننے کو ملتی ہے, بہت مشکل ہے اس وقت سنجیدگی کا اور تدبر کا مظاہرہ. نہیں مولانا, یہ تو آپ کے مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایک آپ نے تدبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور دوسرا حکومت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. دیکھیں حکومت کا دامن بھی ہم نے ملک کے لیے پکڑا ہوا ہے, چونکہ اس ملک کی شارک کشمیر ہے, اور کشمیر کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جس کو کشمیر واپس لے کے ہر صورت میں آنا ہے. مولانا کشمیر سے محبت اپنی جگہ, لیکن نواز شریف صاحب سے خامخواہ کی محبت. خامخواہ کی محبت نہیں ہے جنید صاحب, یہی تو بات ہے کہ آپ لوگ سنجیدگی سے نہیں سوچتے. دیکھیں کشمیر سے محبت جو ہے وہ ہر سو ہونی چاہیے, اچھا, ہر جگہ ہونی چاہیے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب چونکہ کشمیری ہیں, اس لیے ان کے ساتھ محبت بھی کشمیر سے محبت. اچھا, تو یہ بھی کشمیر کوز کا حصہ ہے. یہ کشمیر کاز کا بڑا عام حصہ ہے. اچھا تو مولانا کشمیر کاز میں اگر آپ کشمیریوں سے محبت نہیں کریں گے تو اس کاز کو آپ مجروح کر دیں گے. اچھا مولانا, جب آصف زرداری صاحب اقتدار میں تھے تو اس وقت ان کا کشمیر سے کیا تعلق تھا؟ میں ابھی آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں, اور میرا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہوئی تھی. مجھے اچھی طرح یاد آ گیا. جب پہلی دفعہ ہم تو سخت مخالف تھے, پیپلز پارٹی کے بھی اور آصف علی زرداری کے بھی, مگر پہلی دفعہ جب میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ, میں نے سوچا کہ آج بات ختم ہوگی,
آج کشمیر کے لیے قربانی دینی پڑے گی. آج بات ہو کے رہے گی, آج چھوڑوں گا نہیں آصف علی زرداری کو. جب میں ان کے ساتھ ملنے کے لیے کشمیر کاز پہ بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ جھگڑنے کے لیے گیا تو موصوف سر پہ سندھی ٹوپی اور کاندھوں پہ کشمیری شال لے کے بیٹھے ہوئے تھے. میری آنکھوں کو یقین نہیں آیا. میں نے پوچھا, کنفرم کیا, میں نے کہا یہ جو آپ نے کاندھوں پہ شال ڈالی ہوئی ہے یہ کیا سندھی شال نہیں ہے, کشمیری شال ہے؟ جب انہوں نے بتایا کہ ہاں مولانا یہ کشمیری شال ہے تو میں نے پھر اٹھ کے ان کا ماتھا چوما, ان کو اپنے سینے سے لگایا. میں نے اسی وقت کہا زرداری صاحب کو, میں نے کہا جب تک آپ اس کرسی پہ براجمان ہیں ہماری ایک سانس آپ کے ساتھ. یہ تو ہے مولانا کی ہر جو محبت ہے وہ کشمیر سے وابستہ ہے. اچھا مولانا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو کشمیری چائے بہت پسند ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ افواہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افواہ جس نے بھی اڑائی ہے اس نے بکواس کی ہے. اس لڑکے کو کشمیری چائے کیسے پسند ہو گیا؟ اس کو تو معلوم ہی نہیں, اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کشمیری چائے بنتی کیسی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کشمیری چائے آگ کے اوپر رکھ کے کتنی دیر پینٹنا پڑتا ہے؟ اچھا, اور وہ کریکٹر ہے بلکہ بالر ہے, وہ تو چاہے ایسے کرے گا تو ایسے کر دے گا, وائر پینٹ دے گا وہ تو. مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاتھ ہے سیدھا لے جاؤ نا, چاہ پھینٹ لگے ہیں تو کشمیری چاہ نہیں بنتی. جو تک اینج نہ کرو, بالکل پھر بنتی. تم بالکل ٹھیک, یہ لڑکا اچھا ہے. دیکھو وہ تو کریکٹر ہے, وہ تو ایسے چائے کو ایسے کرے گا تو دوسری دفعہ ادھر ایسے ایسے کر لے کیا ہو گیا, اپنا ٹانگ جلا لے گا وہ تو. مولانا عمران خان کو تو چھوڑے, وہ تو آپ کو ایک آنکھ نہیں باتا, لیکن یہ زرداری صاحب, کشمیری شال والے زرداری صاحب, یہ تو 5 سال ان کے ساتھ آپ حکومت میں رہے, اب ان کے بیٹے کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو اپنی ڈیٹ کا نہیں پتا, یہ حکومت کو ڈیڈ لائن دینے والا کون ہوتا ہے, کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ جنید صاحب, جب ہم نے زرداری صاحب کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں الحمدللہ, تو ان کے کندھوں پہ کشمیری شال تھی. ابھی وہ باہر چلے گئے ہیں, ہم نے دبئی سے ان کے میڈیا کے اوپر کئی دفعہ ویڈیو دیکھا ہے, ہم نے ان کا انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, تصویریں دیکھا ہے. اب ان کے کندھوں پہ کشمیری شال نہیں ہے. انہوں نے پینٹ کوٹ پہنی ہوئی, ٹائی لگائی ہوئی, تو کشمیری شال کیسے لے لیں؟ یہ تو پھر ان کا فیملی کا نصیب. جب انہوں نے کشمیری شال اتار دیا تو ہم نے ان کے بیٹے کو بھی نظروں سے اتار دیا. اچھا, کل ان کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے, پھر آپ صلح کر لیں گے اس کے ساتھ؟ ایسے نہیں جنید صاحب, ہم اپنے اصولوں سے اور اپنے کشمیر کی محبت سے 1 انچ نہیں پیچھے ہٹیں گے. ہاں, یہ ہوئی نا بات. بنے وزیر اعظم بلاول صاحب, ہم پہلے جا کے ان کے کندھوں کے اوپر کشمیری شال رکھیں گے, پھر ان کا ماتھا چومیں گے. اچھا مولانا, اسمبلی کے اجلاس پہ تو کچھ فرمائے نا, کیا معاملہ تھا سارا؟ یہ جو کرکٹ والا لڑکا ہے یہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. اچھا, اس کو یو ٹرن کا عادت پڑ گیا ہوا ہے, یہ یو ٹرن کا بڑا شوقین ہے. اچھا, ابھی دیکھیں آپ انہوں نے کیسا یو ٹرن لیا ہے. یہ تو یو ٹرن کو اتنا پسند کرتا ہے کہ یہ جو گھوڑے کا سم کے نیچے نال لگتا ہے, وہ لوہے کا یو بنا ہوا, وہ اس نے اپنے جوتوں کے نیچے بھی لگوا لی تاکہ یو ٹرن لینے میں آسانی ہو. یہ جو کوٹ میں اس کے جوتا ٹوٹ گیا تھا وہ اسی لیے ٹوٹا تھا کہ نیچے یو لگا ہوا ہے. یہ تو اب اپنا نام عمران آئی سے نہیں لکھتا, یو سے لکھتا ہے, عمران. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جی, آج 16 دسمبر تھی جو گزر چکی ہے تقریباً. آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت بھاری دن ہے, چونکہ یہاں پہ 2 ایسے واقعات ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں.
پہلے وہ سکوت ڈھاکہ والا جی جی اور اس کے بعد پشاور کا وہ سکول کا سانیہ، جی بہت بڑا سانیہ تھا وہ بھی، پوری قوم جو ہے وہ آج تک اس غم سے نکل نہیں پائی۔ مگر گفتگو تو اس بارے میں صبح سے ہو ہی رہی ہے، غم والی بات مگر یہ ہے، دکھ والی بات یہ ہے اور شرمندگی والی بات یہ ہے کہ آج کی تازہ رپورٹ پاک جنید یہ تھی کہ کے پی میں ابھی بھی 4000 سکول ایسے ہیں جن کی 4 دیواری نہیں ہوئی۔ آج تصویر بھی آئی ہے اس کی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ ہم کسی بھی سانیہ سے سیکھتے نہیں، اس کا کوئی سد باب کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آئندہ ایسے کسی واقعہ سے پرہیز ہو سکے یا بچا جا سکے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ سارا، بچے شہید ہو گئے، اللہ پاک کے پاس جنت میں چلے گئے، مگر پھر بھی جو انسان کے پاس میں ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، ایک اتنا بڑا سانیہ جو تھا، اس کے بعد تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے سکولوں میں، پنجاب میں بھی کئی ایسے سکول ہیں، صحیح، ہزاروں ایسے سکول ہیں جن کی 4 دیواری نہیں ہے، سندھ میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہوں گے۔ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو محکمہ ہے تعلیم کا، ہاں جی، مجھے یہ تھا کہ ایسے واقعے کے بعد سکول بڑے سیف کر دیے جائیں گے، بڑا ان کا دھیان رکھا جائے گا، اور بڑا پرائیویٹ سکولوں میں کیا گیا ہے، چونکہ حکومت نے صرف ان پہ ہی روب ڈال کے تو ان کی 4 دیواریاں اور تارے اشارے اور سیکورٹی اور گارڈ کھڑے کر دیے، اپنی طرف گورنمنٹ نے کوئی دھیان نہیں کیا۔ صحیح۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے سکوت ڈھاکہ والا، جی وہ بھی آج تک جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں تازہ کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں وہاں پہ جو اسلامی جماعت کے جو لوگ تھے جنہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا، ان کو، ان بزرگوں کو، اتنے بیچارے عمروں کے لوگ، ان کو پھانسی پہ چڑھایا۔ پھر ہمارا دکھ ویسا ہی تازہ ہو گیا جس طرح 16 دسمبر قطر میں ہوا تھا۔ آج تک نا جی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں کہ ایسے واقعات سے آگے بچنا کیسے ہے۔ اس حوالے سے بھی اب دیکھ لو آپ، یہ اسمبلی کے اجلاسوں میں دیکھ لو، یہ جلسے جلوسوں میں دیکھ لو، گفتگوؤں میں دیکھ لو سیاستدانوں کی، آپ کو وہی انتشار، وہی لڑائی جھگڑے، وہی نفرتیں نظر آئیں گی۔ بالکل کوئی سبق نہیں ہم سیکھ سکے اس سے۔ ایک اور پاک جنید میں بات یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گوجرانوالا کے میئر تھے جناب اسلم بٹ صاحب، مرحوم ہو گئے ہم، کل پرسوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بہت پیارا آدمی اور بڑے محنتی بندے، میرا خیال ہے گوجرانوالا میں جو بہترین کام ہوئے ہیں شہر کے لیے، ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، زیادہ ہاتھ ان کا تھا، انہوں نے بہت ہی کام کیا تھا اور گوجرانوالا کی عوام سے بڑی محبت کی تھی، اور بڑے نیک آدمی تھے اسلم بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ایسے لوگوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے جو عوام سے اور ملک سے اور اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں۔ جی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ دھند سے بجلی کا نظام متاثر، پیداوار میں کمی، لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ شکر ہے دھند سند پڑی ہے، وابڈا نے کسی پہ تو یہ میداری ڈالنی ہوتی ہے۔ اچھا بجلی کٹ بنانے کی طرف دھیان ہے، بہانے بہتے بنانے کی طرف دھیان ہے ہمارے وابڈا کا بھی۔ دیکھو نا ذرا کہ کتنی جلدی فٹاٹ بیان دے دیا ہے کہ جی دھند بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بجلی جو ہے وہ پھر لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ دھند ہے، یہ دھند کی وجہ سے ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ، ہم تو بنا کے اپنے گوٹ نکلوا بیٹھے۔ اس میں بہانے والی کیا بات ہے؟ بجلی نے منگلہ سے تربیلا سے آنا ہوتا ہے، جب گاڑیوں کو راستہ نہیں مل رہا تو بجلی کو کیسے آگے راستہ ملے گا؟ یار سوری، آئی ایم سوری، انٹیلیجنٹ بندے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ پاس سے کہ بہانہ بتا دیتا ہے، لیکن جب میں یہ بھی بات نہیں ہے۔ لو دیکھو ایمان سے میں سیریس ہو گیا ہوں کہ شاید واقعی بجلی کے آتے ہوئے کو بادریشن ہوتی ہو۔ یار ہے کو بات کرنے والی پاجن ہے عزیزی، دھند میں گھر آ جاتا ہوں تو بجلی کیوں نہیں آتی؟ نہیں، تمہیں تو دھند خود رستہ دے دیتی ہے نا، لنگ جو پائی جی تاری ہے ایویں میرے نال لگے تو میں تمہانا بن جاواں لنگ، بلکہ دھند کو چھوڑو، تمہیں تو راستہ خود راستہ دے دیتی لنگ پائی جان، لنگ آئیو۔ دیکھو تم ایسے بانے خور ہیں ہم لوگ کہ فٹافٹ دھند پہ ڈال دیا، ہمارا اس نشئی والا صاحب ہو گیا ہوا ہے جو بھی رجائی میں سے سر بھی باہر نہیں نکالتا اور پہلے پوچھتا ہے کہ بارش ہوں دیئے پئی، اور دعا دل میں کر رہا ہوتا ہے کہ بارو واہ یاوے آہو ہوں دیئے پئی تاکہ میں کام تے نہ جاؤں، اور اگر باہر سے واہ آ جائے کہ نہیں ہوں دی پئی بارش، پھر بیچارہ باہر نکل کے منجی پہ بیٹھ کے کتنی دیر کہتا رہتا راش بڑا لورچ
बड़ा रश है, कल भी 1.5-2 घंटे लेट गया हाँ, इन्ना लेट जान तो चंगा बंदा ना ही जावे काम। बहुत रश है सड़कों पे, बहुत रश। उतनी देर तक कहता रहता है जब तक बंदा को कहना पास से दे के चलो फिर रहन दो, आज भी ना जाओ। अच्छा जी सुने, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब में तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा है कि इसहाक डार साहब अगर मुझे पैसे देते रहें तो फिर देखें मैं क्या करता हूँ। देखो ना ये बड़े मियां साहब भी अपनी मासूमियत में फुल टॉस गेंद करा देते हैं ताकि अगले खिंच के शॉट मारे। सीधा कहे कि वजारते खजाना मुझे पैसे देती रहे तो मैं मंसूबे बनाता रहूंगा। पता है सबको इसहाक डार साहब आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लगेगा कि आपस एक दूसरे को पैसे देते रहे। डार साहब उसी तकरीर में फौरन जवाब दे देते, मियां साहब पहले भी तो सारे पैसे आपके ही हैं जनाब। इसका मतलब पहला चौका बज गया जी। इसका मतलब है डार साहब के पास काफी पैसे हैं। और यार वजारते खजाना के पैसे यार डार साहब वजीरे खजाना लग चुके हैं इमरजेंसी के तौर पे। हद हो गई है वैसे। मियां साहब अल्लाह का वास्ता है लूज गेंद न कराया करें। आपको पता है कि हर बंदे ने आजकल बैट पकड़ा होता है। देखो ना ये सबसे शरीफ जर्नलिस्ट है और सबसे कौड़ी बात कर दी। तो आगे तो पूरी अभी लाइन पड़ी हुई है, वो क्या कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। असल में मियां साहब हंसाने के लिए इस तरह का चुटकुला छोड़ते हैं जो बाद में रोना पिटना बन जाए। मियां साहब आप अपनी ये लाफ्टर मेकिंग जो है ना ये अपनी निजी महफिल तक की महदूद रखें खुदा के वास्ते। साथ आप फवाद हसन फवाद, नबील अवान और मयूद्दीन वानी साहब को बिठा ले और हंसने के लिए लड़की अनुषा रहमान बिठा ले। वहां पे अपना हस्बे हाल कर लिया करेंगे खुदा के लिए। जलसों में ऐसा लूज बाल न कराया करें। ले जी अजीजी साहब, कारोबारी तबका ट्रंप की कामयाबी कैश कराने लगा। वो किस तरह जी? एक इराकी रेस्टोरेंट पर ट्रंप के नाम की मछली फरोख्त की जा रही है। तो ये तो होता ही है, नाम कोई भी मशहूर हो जाए तो फिर तो लोग तो इस्तेमाल करते ही। हाँ जी। ये बड़ी ईद पे नहीं बैल और ये जो कुर्बानी के जानवर आते हैं आप सुनते नहीं है किसी का नाम दबंग खान होता है, किसी का नाम शाहरुख खान होता है, किसी का नाम क्लिंटन रख देते हैं। यार मेरे हमसाए ने अपनी मुर्गी का नाम हेनरी रख लिया। जब रात के वक्त वो ऊंची ऊंची कह रहा होता है ना अपने बच्चों को हेनरी नू ते खुडे च डको, मैं कहता हूँ अगर इसकी ये आवाज कुकडिंटन सुन ले, कुकडिंटन कह रहा हूँ यार क्लिंटन सुन ले तो इन्हें खाम खाई गिरफ्तार हो जाए। उसने कहना है हेनरी तो मैं नहीं डक सकिया, तू कि मैं डक लेगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। मौसम अच्छा है, पकौड़ों का मूड है। लो ये पूछ ही लेते हो हर ठंड में मंगाते कभी नहीं। पकौड़े को वीजा लगवा के इधर आते हैं चलो तुम या भी क्या उनको ले याद, जाने के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी है। तुम भी क्या याद करोगे किस रईस से पाला पड़ा। क्या मतलब? प्लेट भर के बहुत अच्छा। जबरदस्त। अब जल्दी करो ना, ले लो यार तुम भी। चलो शाबाश, वो चलो ना सही, अब मैंने तो दे दी है ना तुम्हें। लो बहुत अच्छी, क्या कहना। अल्लाह पाक। साड़ी नहीं बारी होने लगी। अब मैंने शहर का नाम बताया तो मेरे पीछे पड़ जाओगे तुम। कौन सा है? खुद ही अंदाजा लगाओ। ये शक्लों से इंडिया की वीडियो लग रही है। अगर सारे बंदे गोरे चिट्टे होते तो फिर बनता है ना। ये पकौड़े हैं या कौमी खजाना है? हाय हाय हद हो गई है वैसे। इस सारे खत्ते में ही मेरा ख्याल है वो जो भूख है ना वो सदियों की है। ये दुकानदार को पता कहीं लगता होना भी किन्ने किन्ने खादे ने। यार वो अल्लाह वास्ते निकाल के दे रहे हैं। पकौड़े लुट क्या वैसे यानी मेरे लिए अल्लाह वास्ते वाले पकौड़े बहुत ही यार तुम गलत आदमी। वो अल्लाह वास्ते बांट रहा है तो मुझे कह रहे हो खा लो। चलो तुम अल्लाह वास्ते ही मंगाओ दो। पहले भी अल्लाह वास्ते ही खा रहे हैं। अच्छा यार तुमने बड़े बड़े रक्स देखे होंगे, ये नहीं देखा होगा। दिखाओ यार, ये देखो। क्या बात। शाबाश। शाबाश ये नहीं कहना, उनको वेल में गन्ने देने हैं।
یعنی ویسے ہلا نہیں جاتا اسٹیپ دیکھو کیا بات کیا بات یہ وہ تو دیکھو تھیلے سر سے دیکھو بھی اس زیادہ کا ایکٹیو ہے۔ سر دیکھو ذرا بالکل یہ تھیلے کا شگرد لگ رہا ہے ابھی ایک اور سٹیپ دیکھیں یہ دیکھیں آہا یہ دیکھیں واہ رے واہ یہ کھٹر ڈانس سٹیپ ہے بہت وہ پورس کے آتی تھے یہ نرگس کے آتی ہے سر خوب ہلایا اس نے واہ رے واہ ہاتھی ایسے کرتا ہوا تھیلا لگ رہا تھا اور تھیلا ایسے کرتا ہوا ہاتھی لگ رہا یہ نوجوان کا فن دیکھو یار یہ دیکھو بوائلڈ انڈے یہ دیکھو تھوڑا سا اوپر سے چھیلا ہے پڑاؤ کیسا ہے واہ جی واہ یہ تھوڑی سی محنت کر کے اس نے انڈا چھیلنا سیکھا ہے تھوڑی سی اور محنت کرے نا تو یہ انڈا دینا بھی سیکھ جائے گا یہ تو رہا ہے اس کو 2 دے دیے اس نے اب تیسرا دے دیا بہت اچھا کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا رہتا ہے ادھر ہاتھ پیر مارنے سے دیکھو نا یہ رہا اس نے کیا طریقہ نکال لیا کینچی شینچی یہ وہ دیکھ کے میں نے سمجھا تھا شاید انڈیوں کو کارنر لگانے لگا تم آگ والے چورن کا اکثر ذکر کرتے ہو جی ہاں آگ والا پان کبھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے اچھا جی یہ دیکھو پان بنا رہا ہے یہ دیکھو آگے آگے دیکھیں ذرا شاباش ہر شے آگ پہ ہی ڈالتا جا وہ بہت اچھا یہ پٹرول ہے نہیں جی لو جی پھر مٹھے غور پان کے لیے وہ جو شربت ہوتا میں ہے نے کہا پتہ نہیں پٹرول افزا ہے وہ دیکھو ویسے ہی منہ میں لو جی منہ سے یقین کر پہلے لیں بجھ جاتا ہوگا نا اس نے جب لپیٹا ہے تو بجھ گیا او یار یہ خطرناک پان ہے غوری بیچارہ یہی پان کھا بیٹھا تھا اس کے منہ میں نہیں بجھا ہوگا ویسے اکثر منہ میں ڈالنے سے پہلے ہی بجھ جاتا ہے اور تیز ہو گیا تھا اچھا یار یہ لاہور کی اورنج ٹرین تو پتہ نہیں بننی ہے یا نہیں تو میں گورے کی اورنج ٹرین دکھاتا ہوں وہ دیکھو بات اچھا یہ دیکھنا ذرا دیکھنے میں یہ بچہ ہے کوئی بچی ہے بہت ہی کیوٹ ہائے ہے ماں صدقے ہائے ہائے یہ یہ کون تو سی کمال رینج ٹرین ہے بھائی یار یہ اکثر ایکویریمز میں ہوتی ہے فش اورنج کلاؤن فش ہے یہ اچھا میں کہتا ہوں یہ تو پما کرنے والی اورنج ٹرین اس اورنج ٹرین کا پیٹرول ختم ہوتے سے گود میں اٹھا لیتے ہیں ہائے اس کا گود میں اٹھاؤ تو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ پٹرول کاری نہ دے ہائے ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ